Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. I'm really sorry just because of some technical difficulty I'm facing. कल भी हमारा ये हुआ था कि I was doing the stream और जिनको मैंने गेस्ट लिया था वहाँ पे लाइट चली गई थी और आज भी ऐसे ही हुआ है कि जिनको मैंने इनवाइट किया था शी इज़ अ वेरी यंग एनर्जेटिक गर्ल, तो उनकी जो है लाइट चली गई, उनकी भी जो है ना लाइट का इशू हो गया, तो लाइट बहुत लेट आई है एंड आई थॉट कि मैं इसको अभी लाइव पे कर लूँ. सो जो लोग मुझे पहले दूसरे लिंक पे चेक करते काइंडली एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू डॉक्टर शगुफ्ता हियर ऑन द स्ट्रीम ऑन द फेसबुक लाइव. सो जब तक वो आती हैं उनको मैं चेक कर लूँगी. मीन बाय मैं डॉक्टर शगुफ्ता से बात कर लेती हूँ. एंड एज यू ऑल नो दैट द टॉपिक ऑफ टुडे इवेंट और लाइव स्ट्रीमिंग इज is about the difference of autism. कि autism जो है that is different in girls and boys, दोनों में autism different. और अभी थोड़ा आपको शायद जिन लोगों ने मेरी दूसरी स्ट्रीम सुनी होगी उन्होंने शायद ये नोटिस किया कि I was talking about कुछ फैक्टर्स और I was talking about some factors जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा होता है, सिम्टम्स का डिफरेंस आ जाता है, या कुछ सोशल हमारे एस्पेक्ट इस किस्म के कि अगर वो सेम ट्रेड्स गर्ल के अंदर पाए जाते हैं जो बॉयज़ में, तो गर्ल्स के अंदर वो सोशली एक्सेप्टेबल ट्रेड्स होते हैं और उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उनको उनकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी समझ के या डिपेंडेंसी को अच्छा समझ जाता है वो समझ के, तो हम लोग जो हैं उसको वो कर देते हैं. वी आर यू कुड से कि हम इसको जो है ना इग्नोर कर देते हैं. एंड I also talk about another important factor that is कैरियर का. मैंने आपको बताया था कि Y क्रोमोसोम है that is carrier for the autism traits. That's Y क्रोमोसोम जो है वो जाएगा ही Y के पास, Y और XY तो मेल के पास होते हैं. That's why बॉयज़ के अंदर जो है ऑटिज़म ज़्यादा होता है. एंड आई विल मोर टॉक अबाउट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो अबाउट द रिपीटेटिव बिहेवियर कि बॉयज़ के अंदर बहुत सारे उनके जो है. थैंक यू सो मच डॉक्टर शगुफ्ता, मैं आपको लेने लगी हूँ ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much for coming at the emergency management again. How are you? Alhamdulillah. How are you? How was your day? I'm fine. And day was very hectic. Hectic day. Okay. Yes. So जो अभी हमारे I can't hear you. जी डॉक्टर शगुफ्ता चित्रा मुझे पता है अगर आप आ चुकी है तो मैसेज करें मुझे इफ यू आर इन माय स्ट्रीम, बिकॉज आई वाज रिसीविंग योर कॉल. मैं ऑनलाइन तो आपको कॉल नहीं ले सकती. ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, बिल्कुल क्लियर है. ओके. सो इफ यू शायद आपको टॉपिक का आइडिया है. ऑफ कोर्स यू नो द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेट्स इन ऑटिज्म इन बॉयज एंड गर्ल्स. सो मैं इनको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी बता रही थी कि लड़कों में ऑटिज्म ज्यादा इसलिए होता है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है, आपको खुद भी इस चीज का आइडिया है कि वो मेल कैरियर होता है, मतलब वो जाता ही मेल के पास है. फीमेल के पास XX होता है एंड मेल के पास XY होता है. ठीक है, तो Y ने जाना ही Y के पास होता है और X की तरफ जाता है. तो X इज Y इज द कैरियर फॉर ऑटिज्म एंड ADHD एंड अदर डिसऑर्डर्स लाइक दैट. सो तभी एक रीजन यही है कि लड़कों में ज्यादा होता है. फिर आई वाज टॉकिंग अबाउट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो बॉयज होते हैं या उनमें जो ट्रेड्स होते हैं, अगर वही ट्रेड्स गर्ल में पाए जाएं तो गर्ल्स को अप्रिशिएट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ अ गर्ल इज नॉट टॉकिंग टू अदर चिल्ड्रन, शी इज रिजर्व, शी इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंसी उसकी, या कोई काम खुद नहीं करती, हर कोई काम उसकी मम्मा कर रही होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू
आवर सोसाइटी या अगर अपने कल्चर को देखा जाए तो ऐसी लड़कियों को अच्छा समझा जाता है कि दे आर वेरी गुड गर्ल, बड़ी फरमादार बच्ची हैं, खामोश बैठी हुई हैं, सर झुका के बैठी हुई हैं, दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर रही, यू नो यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, कि इससे से कम्युनिकेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से तो इसकी वजह से उसकी इस ट्रेट्स को, उसकी ऑटिज्म जो है उसको दब जाता है इसके अंदर. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन गर्ल्स जो हैं वो अर्ली इंटरवेंशन पे नहीं जाती. आपको पता है कि ऑटिज्म में अर्ली इंटरवेंशन पे हम दोनों काम कर रहे हैं अभी अपने सेंटर में भी, कितने इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर अर्ली इंटरवेंशन. जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे डिस्कस कर रही अबाउट अ चाइल्ड 5 years का बच्चा है जिसको ऑटिज्म है और जिसकी बिल्कुल स्पीच नहीं है. फिर मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस कर रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट है उस बच्चे के लिए अर्ली इंटरवेंशन. और आप काइंडली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके जितने जल्दी बच्चे को लेकर आए ताकि उसके हम स्पीच में काम कर सके. फिर बाद में हम बाकी एरियाज में कर लेंगे, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गैप हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं. असल में मसला ये है ना कि हमारे यहाँ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, और एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि अभी वो जैसे कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऑटिज्म नहीं हो सकता, और ये हो सकता है कि कम बोल रहा हो, थोड़ी देर बाद बोलना शुरू कर दे, और लोगों की अवेयरनेस के लिए भी बहुत शर्माता हो या डरता हो. तो उनकी अवेयरनेस के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे के सिम्टम्स बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. आप बिल्कुल भी ये ना कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है या है, हम लेबल नहीं करते. देखें अदर कंट्रीज में आफ्टर 7 year कहते हैं जी ही और शी इज ऑटिस्टिक चाइल्ड, ठीक है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस उनकी 3 years एज में, 2 year से लेके 3 year के मिड में या ऑलमोस्ट 3 to 4 के अंडर बच्चे की डायग्नोसिस हो जाती है और करवानी चाहिए. सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए कि ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है. बेशक बच्चों के साथ खेल रहा है लेकिन आम बच्चों की तरह नहीं है. वो बोलता नहीं है, वो आई कांटेक्ट नहीं करता, वो अचानक हाइपर हो जाएगा, वो अपने कानों के ऊपर उंगलियां रख लेगा, यूं कान दबा रहा होगा, ठीक है, जब आप ऊंचा बोल रहे होंगे, और हो सकता है उस वक्त ना बोले, आफ्टर 5 minutes, आफ्टर 6 minutes, आफ्टर 1 hour भी, कि कितनी देर में वो अंडरस्टैंड करता है और उसका ब्रेन जो है एक्सेप्ट करता है आपकी वॉइस को. तो कुछ एक सिम्टम्स होते हैं. कुछ बच्चे टो पे रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, और खुद इस तरह से गुफ्तगू कर रहे होते हैं जो कि उन्हीं को समझ आती है, आप समझे कोई एक अदर लैंग्वेज में राइम्स चल रही हैं, ठीक है. तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको नज़र आ जाते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन है, तो आपको चाहिए कि अच्छे माहिरीन नफ्सियात के साथ रब्ता करें ताकि आपके बच्चे को अर्ली डायग्नोज किया जाए और अर्ली उसकी ट्रीटमेंट पे वर्किंग की जाए. हमारे पास डॉक्टर नीला बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से, और हमारा पूरी टीम इस पे काम कर रही है. मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. इवन कि हमारे पास 13 years का बच्चा आया, उसको बाहर है, अब हम 13 years, हाँ, तो हम उसकी स्पीच पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो आवाज निकालना शुरू हो गया था, आ ऊ की आवाज निकालना शुरू हो गया था, इवन के ला भी बोलना शुरू हो गया था. तो उसके बिहेवियर के इश्यूज बहुत से ज़्यादा थे, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी सही नहीं थी, उसके सेंसेशन के सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, और माशाल्लाह हमारी टीम ने इतना ज़्यादा काम किया और डॉक्टर रेनीला ने बहुत ज़्यादा काम किया. मैं बहुत खुश होती हूँ जब इन सब का काम देखती हूँ, और ऑब्वियसली थोड़ा सा हल्का सा काम मैं कभी कभी कर लेती हूँ कहीं ना कहीं पे लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया, और उस बच्चे का इतना अच्छा रिजल्ट है कि आज वो बच्चा अपनी फैमिली में शादी पे जा सकता है, सैर करने जाता है, वो पिकनिक पे जाता है, या ही इज गोइंग ऑन ट्रिप्स, वो हाई फाई कर रहा है, नॉर्मल बच्चों के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ चुका है माशाल्लाह से. उनकी रिक्वायरमेंट ही इतनी थी. अदरवाइज जो मेरा जो है इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में आपको साथ साथ पता चलेगा कि हम इनकी स्किल्स डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह. वो फर्दर उनकी बात है. हाँ, इनकी जो प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन पे जितना काम होगा तो वही तो हमारी असल रिसर्च है कि हम कितने बच्चों को ले रहे हैं, कब लिया, क्या एज थी, कितने अरसे में उनका काम किया था. डॉक्टर नीला एक अक्सर बात कर रही होती है, एक बच्चा है जो कि एक अच्छे स्कूल में जा रहा था और स्कूल वाले उसको पोजीशन दे रहे थे, सेकंड पोजीशन वाला बच्चा है, और घर वाले पढ़ाते नहीं थे, बहुत खुश थे.
آج بہت خوش تھے وہ، آج تو بہت خوش تھا بچہ. آج اپنے پاپا کو کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھ سے کہ ہو آر یو، مطلب انٹروڈکشن آج ہم نے کیا تھا سماج سرکل ٹائم میں، ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا. تو اس میں ہم نے سب چیزیں ڈسکس کی تھی. جیسے اس کے بابا آئے تو فوراً سے جنرلائز کیا اس چیز کو کہ آپ کون ہیں، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے بابا سے کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں کون ہوں، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نام محمد طیب ہے. تو آج بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی تھی، اور وہ جا بھی نہیں رہا تھا، وہ بیٹھا ویٹ کرتا گیٹ کے اوپر، ہی واز ویٹنگ آن دا گیٹ کہ مجھ سے جب پوچھیں گے تو میں پھر جاؤں گا. سو ہی انجوائے سیشن ٹوڈے. اوکے میں تھوڑا سا بھی ڈسکس کر لوں کہ یہ ٹاپک ہے، تو میں تھوڑا ڈسکس کرنا چاہوں گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈاکٹر کو میسج کیا تو وہ کہتی ہے ڈفرنس نہیں ہوتا. دیر از اے ڈفرنس. میں نے آپ کو ٹیکنیکل ان دا ٹرمز آف ڈفرنس بتایا اس لیے بھی ہے کہ سوشلی ہم کیوں بچوں کو ڈائگنوز نہیں کرتے، لڑکیوں کو ڈائگنوز نہیں کرتے، ان کو ایشوز ہوتے ہیں. تو کیا ایشوز ہو سکتے ہیں میں تھوڑا ڈسکس کر لیتی ہوں اس کو کہ بوائز جو وہ زیادہ ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں اور ان کے لمیٹڈ پلے ٹائپ لمیٹڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل وہ ڈائناسورس کے ساتھ بڑی ان کی آبسیشن ہوتی ہے، ڈزنی موویز جس طرح سے ہوتی ہیں ان کے ساتھ بڑی آبسیشن ہوتی ہے. ایز کمپیئر ٹو گرلس ان کی پلے ریپیٹیٹیو بھی ہے تو بہت سارے سوشل پلے ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. سوشل پلیز تو نہیں لیکن ان کے پاس کھیلنے کی اپرچونیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ کھیل بھی رہی ہوتی ہیں. اور ریپیٹیٹیو ان کی موومنٹ ایسے نہیں تو جیسے بوائز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جیسے لڑکیاں پیسو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہیویئر کی میں بات کروں گی. ٹھیک ہے. دین سوشلی ودرون ہوتی ہیں اینڈ ڈیٹیچ فیل کرتی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، کھیل میں نہیں کرتی، ان انوالو ہوتی. اینڈ یہ میں اس لیے ذکر کروں کہ اس کی وجہ سے لڑکیوں کو ڈائگنوسس نہیں ہوتا، کیونکہ ان سب چیزوں کو ہمارے ہاں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ بہت اچھی بچی ہے. دیٹس وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. اینڈ پاسبلی obsessed with بہت کم ان کے obsessed ایریا ہوتے ہیں، بہت کم ایریا کے ساتھ obsessed ہوتی ہیں. اینڈ دا تھنگ از دیٹ کہ اور ان سب ریزنس کی وجہ سے بھی کہ وہ بول نہیں رہی یا شائع ہے یا ماما کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، ماما کے ساتھ ہے یا کہیں اور نہیں جا رہی، دکان پہ نہیں جا رہی، کسی اور سے بات نہیں، کسی اور سے ہاتھ نہیں ملا رہی. بیکاز کیونکہ جب لڑکیاں تھوڑی سی بڑی تو پھر ہماری سوسائٹی میں دے ڈونٹ وانٹ گرل ٹو منگل ود ادر چلڈرن ایون ود ادر پیپل. یعنی کچھ لوگوں کو کسی اور گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. سو یہ بچے تو پہلے اور ہی وہ بہت سوشل خوش نہیں ہو ہے، رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں وہ اور ان تو کو یہ نظر پیرنٹس، نہیں آتا کہ لڑکی کے ہمارے اندر پیرنٹس آٹزم ہے. خوش ہوتے ہیں بالکل، اور اس کی وجہ سے انڈر ڈائگنوز رہ ہاں جاتا ہے آٹزم. اور ان کہتے لڑکیوں کو کہتے ہیں تجویز ہماری فلانے کی بچے کی جو مدر ہے نا ان کی کتنی اچھی ٹریننگ ہے، ان کی بیٹی تو ہینڈ شیک بھی نہیں کرتی ہے، ان کی بیٹی خامخواہ فری بھی نہیں ہو رہی ہے، اور دیکھو نا کتنا جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتی ہے، ذرا شرمیلی سی ہے، اور یہ وہ ڈائگنوز جب ہوتا ہے تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لیٹ ہو اور جاتا ہے. پرابلم یہ کہ جب لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو شروع میں ایشوز ہوتے ہیں، شاید بعد میں کسی حد تک ٹیکل کر لیں ان ایشوز کو، وہ بھی جب ان پہ کام ہو جائے. لیکن گرلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے، ان کے ایشوز بعد میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو او سی ڈی اور لڑکے سے بھی ڈائگنوز نہیں ہو رہی ہوتی کہ ان کو او سی ڈی کہتے ہیں کہ بچی کو او سی ڈی ہے جب تھوڑی بڑی ہوتی ہیں. ڈپریشن بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے اینڈ انگزائٹی لائک اسٹیٹ بہت زیادہ ان بچوں کو ہوتی ہے. اور اینورگزیا جو ہم جس کو ہم بات کرتے ہیں اینورگزیا، آپ کو آئیڈیا ہے بھی کہ دیٹ از ایٹنگ ڈس آرڈر. تو ان بچوں کو ان لڑکیوں کو اسپیشلی ایٹنگ ڈس آرڈر کے ساتھ بھی وہ کر دیا جاتا ہے کہ اور ایون ان کو ایز اے ڈی ایچ ڈی بھی ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے کہ اس بچی کو اے ڈی ایچ ڈی ہے تو وہ اس کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے اس کو آٹزم ڈائگنوز نہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایج کے ساتھ جن کے اوپر کام ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ کا انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے. انڈیپینڈنٹ آپ جائیں ایٹ لیسٹ، اور نہیں تو زیادہ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ خود کھانا کھا سکیں، واش روم خود چلے جائیں، اپنے لیے کھانا خود ڈالیں، خود کپڑے چینج کریں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری تھے بچوں کے لیے کہ وہ سیلف ان کے زیادہ جو سیلف ہیلپ چیز کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ اور ہم انہیں پہ کام کر ہوتے ہیں. لیکن جسٹ بیکاز آف دس تھنگ کہ وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل چیز ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں آگے نہیں آتی اور ان کو بعد میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. ایون آئی ایم جسٹ ڈیلنگ اے گرل اور اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کو نہیں پتا، ایون وہ پڑھ بھی چکی ہے ابھی اینڈ شی واز ڈوئنگ سم جاب اور جاب چھوڑ دی بیکاز آف دا ریزن کہ وہاں پہ بہت سوشل انوائرمنٹ ہے، بہت کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے. تو وہ بہت زیادہ ایک دم سے جو ہے نا چیزیں نہیں کر سکتی تھی، پریزنٹیشن وغیرہ نہیں دے سکتی تھی گروپ میں. شی واز ناٹ کمفرٹیبل. ایون اس کے پیرنٹس جاتے تو اس کو اور زیادہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا تھا وہاں پہ کیونکہ مدر کے ساتھ جا رہی تھی، ان کا اپنا کوئی سیٹ اپ تھا، ان کے ماموں کا وہ سیٹ اپ تھا. تو شی واز ناٹ ایٹ آل کمفرٹیبل ایٹ دیٹ پلیس. تو وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. پھر وہ شی واز ڈوئنگ سم ماسٹر، اور ماسٹر اس کو ایسی جگہ پہ سوٹ کر گیا تھا کہ وہ شی واز ڈوئنگ دیٹ ماسٹر فرام اوپن یونیورسٹی. سو آپ کو پتا ہے اوپن یونیورسٹی کا وہ ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت کمفرٹیبل طریقے سے کر پا رہی تھی. لیکن وہ یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، مجھے ایشوز ہو رہے ہیں اور آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ایون کمیونیکیٹ سمپل تھنگ ود مائی پیرنٹس. اور ایموشنل ریگولیشن نہیں تھی، ایموشنل اس کو بہت زیادہ آتے تھے. پلس میں اذان بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے اذان کے تھوڑا سا اس کو پاز کرنا پڑے گا. جیسے اذان اسٹارٹ ہوگی پھر ہم دوبارہ اسٹارٹ کریں گے. اینڈ ایشو یہ تھا کہ اس کی شادی بھی ہونے والی تھی. سو
شادی میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہ لڑکا لڑکی کمیونیکیٹ کرتے اس نے کوئی بات جو ہے نا اس کو جھوٹ نہیں بولنا آتا بیکاز دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پک اپ دا سوشل کیوز نہیں پک کر پاتی تھی تو اس نے کوئی چیز اس اپنے جو ہونے والے جو ہے نا منگیتر اس کو کوئی چیز بول دی جس سے پوری فیملی میں بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا. تو دیز آر سوشل تھنگس جو کہ بچوں کو نہیں لرن کر پاتے آن ٹائم پہ. سوشل اسکل جس کو کہتے ہیں یا تھوڑی بہت جس کو ہم ہپوکریسی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائم دے کے بات کرنی ہوتی ہے وہ نہیں لرن کر پاتے جس وجہ سے ان کو ایشوز ہوتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اذان کی وجہ سے پاز کروں گا ہم دوبارہ اسٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے. اوکے اذان ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ فار ویٹنگ. یہاں پہ اذان تھی جس وجہ سے میں نے اس کو اسٹاپ کر دیا تھا اور آپ کو شاید آئیڈیا ہے کہ جو اسٹریم ہماری سن رہے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ آٹزم کہ گرلز اور بوائز میں ڈفرینس ہوتا ہے اینڈ لیکن جو ٹریٹس گرل کے اندر ہوتے ہیں وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ٹریٹس ہیں ایز اے ہول. وی وانٹ ٹو سی دیز ٹریٹس ان گرلز ایز اے ہول. اسی وجہ سے وہ پیسیفائی ہو جاتے ہیں یا اس کے امبریلا کے اندر چھپ جاتے ہیں اور ڈائگنوز ہوتے بعد میں لڑکیوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہے. جیسے آپ میں کیس کو ڈسکس کرتی کہ اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے اور اس کو کس قسم کے سوشل ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہ کوئی بات ہوئی اور بہت بڑی لڑائی ان کی فیملی میں کھڑی ہو گئی اور شادی میں خاص پھر اس کا رشتہ بھی نہیں ہو پایا وہاں پہ. اینڈ شی واز سو ڈپریس اباؤٹ دیٹ ایون شی واز کرائنگ ان دا سیشن. بہت زیادہ وہ سیشن میں روئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اور کہتی میں نے جب بھی ٹرائی کیے تو ایشو ہو جاتا ہے اور ریلیشن شپ پہ بہت زیادہ ایشوز تھے. اور ریزن یہی بھی ہوتی ہے کہ ایک ریزن یہی تھی کہ وہ جو سوشل ایکسیپٹیبل وے جس کو ہم کہتے ہیں یا چیزوں کو شوگر کوٹ جس کو کرنا کہتے ہیں وہ نہیں کر پائے بیکاز سوشل کیوز صحیح ہوتے ہیں نا کہ آپ نے ایک بات کس حد تک کمیونیکیٹ کرنی ہے کتنی کمیونیکیٹ کرنی ہے. یا ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہم کہتے ہیں کہ سچ سننے کی شاید ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے بیکاز دیز چلڈرن آر ویری اسٹریٹ فارورڈ. جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسے ہی بتا دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو سوشل کا بھی ویوز میں نہیں کھلایا جاتا کہ کہتے ہیں یہ لوگ لڑائی کروا دیتے ہیں. جسٹ میں کیس ایگزامپل ہے اس طرح سے تبھی اس کو نہیں کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا لڑائی کروا دے گی اور اس کو پتہ نہیں کہاں کون کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے. سو جس کی وجہ سے ایشوز اس کو ہوتے تھے. سو دو تین چیزیں میں اور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جیسے بوائز ہوتے ہیں وہ ریپیٹیٹیو زیادہ ہوتے ہیں ان کے لمیٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں بٹ ایز کمپیئر ٹو گرلز دے آر ناٹ دیٹ مچ ریپیٹیٹیو. اور ایک اور چیز بہت انپورٹنٹ گرلس کے اندر ہوتی ہے بیکاز دے آر جو انٹیلیجنٹ ویری انٹیلیجنٹ کہ ایک ٹرم جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ماسکنگ. ماسکنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ
بیکاز آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا ڈاکٹر شفتا یو آر ورکنگ ود چلڈرن ود آٹزم دے آر ویری گڈ ان امیٹیشن, یعنی کہ بہت اچھا کاپی کرتے ہیں. تو ہمارے سوشل کیوز بہت اچھے کاپی کر سکتی ہیں لڑکیاں ایز کمپیئر ٹو بوائز. سو ان کو پتا ہوتا ہے کہ سوشلی انہوں نے کیسے بات کرنی, کیسے بیٹھنا, کیونکہ انہوں نے آبزرو, کیونکہ بچے بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں. شاید ان کے بارے میں ایک میتھ ہے اباؤٹ آٹزم کہ ان کو ایموشنز ایکسپریشن نہیں ہوتے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ لوگ بہت اچھے سوشل کیوز کو پک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے گرلس کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے سوشل ایکسیپٹیبل بہیویئر کیسے وہ کرنا ہے, جس کی اور تبھی وہ جو ہے سوشل کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے, یا ڈفرنٹ تبھی یہاں پہ آ رہا تھا کہ دے آر ویری گڈ ان ماسکنگ, کال ماسکنگ. ڈاکٹر شگفتہ آپ کی آواز ادھر تک آ رہی ہے, کچھ آپ نے شاید پلے کیا ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹس دا تھنگ کہ نان وربل, اور دا گرلز آر مور ایبل ٹو ریسیو دا نان وربل کیوز ایز کمپیئر ٹو بوائے. بوائز کیوز کو نہیں پک کر سکتے, گرلز بہت زیادہ کیوز کو پک کرتی ہیں. اور گرلز اتنی ہائپر بھی نہیں ہوتی جتنے بوائز ہائپر ہوتے ہیں. بیکاز بوائز آر ویری ہائپر, گرلز اتنی ہائپر نہیں ہوتی, زیادہ بھی ڈرون ہوتی ہیں, تھوڑی پیسو ہوتی ہیں, یا جس کو پیسو اگریسو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی شاید بہت پیسو اگریسو جو لوگ ہوتے ہیں بہت حد تک جو ہے بہت ٹائم تک ایموشنز کو باٹل اپ کرتے رہتے ہیں, مطلب جمع کرتے رہتے ہیں, پھر ایک دم سے ان کے ٹینٹرمز آتے ہیں. سو مدر یا پیرنٹس اکثر ہمیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کو میں نے شاید آپ کو یاد ہے میں نے کیس آپ سے ڈسکس کیا بھی تھا اباؤٹ مدر 17-18 ایئرز اولڈ کی گرل کے, کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے, ایک دم سے سمجھ جاتی ہے کہ اس کا بہیویئر کیا ہو جاتا ہے, وہ رونا شروع کر دیتی ہے, لڑکی چلی جاتی ہے, یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی وہ ایک دم سے لڑکے چلی جائے گی. سو ان کو ایشوز اس وجہ سے فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ گھر میں شاید کوئی رشتے وغیرہ آ رہے ہیں, کوئی سوشل اس قسم کی چیز ہے, جس کی وجہ سے اس کو مزید جو ہے نا شاید گائیڈنس کی زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ. کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب یہ بچے بڑے ہوتے تو ان کی پرابلم کی نیچر ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. اور آٹزم صرف اسپیچ نہیں ہے کہ اس بچے کو اسپیچ نہیں آتی ہے, بچہ ہائپر ہے. آٹزم میں بہت ساری چیزیں آتی ہوتی ہیں. ہمارے سامنے تو ایک کہتے ہیں, آپ کو شاید حدر مدر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اسکرین کے سامنے بٹھا دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے, یہ اسٹریم سے پہلے ایک مدر کی مجھے کال آئی ہے اور میسج آیا, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بچی کو, میری دوسری بچی پیدا ہوئی تو میں نے بچے کو اسکرین دے دی, اب اس کو آٹزم ہو گیا. تو وہ ایک کاز ہو سکتی ہے, اسکرین کی وجہ سے آٹزم نہیں ہو رہا. آئی تھنک ہمیں اس پہ دوبارہ جو ہے نا بہت ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت ہے کہ آٹزم کو آپ اسکرین اور ان چیزوں سے ایسوسیٹ مت کریں. جو چیز جیسے ہم نے بات کی شروع میں آپ سے جب میں ڈسکس کری تھی اسٹریم میں, سب سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آٹزم از مور لائک جینیٹک, اگر ہو بھی ہے تو وائی کروموسوم کا کیریئر ہے, تبھی بوائز میں زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز وہیں پہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرے اگر تھا, کیونکہ آپ کو پتا جو ہماری ریسرچ 3-4 ریسرچ ایک چیز کو کر رہی ہوتی ہے, کہ ایک چیز کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو یس کرتی ہے تو 2-3 چیزیں ایک چیز کو یس کرتی ہے, بیکاز فیکٹرز ہوتے ہیں, تو کچھ کی یس ہو جاتی ہے, کچھ کی نو ہو جاتی ہیں. بہت ڈائیورس ہماری پاپولیشن, ان کے ایشوز بھی ڈائیورس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور گرلز جو ہوتی ہیں ان کے انٹرسٹ تھوڑا ڈفرنٹ ہے. بوائز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹسٹک کی طرف تھوڑا زیادہ جا سکتے ہیں. گرلز جو ہیں, اور ایک اور ریزن بھی ہے کہ ڈفرنٹ اس لیے بھی آٹزم گرلز کا ہوتا ہے کہ ان کو جو فائن آرٹس کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے, آرٹ پرفارمنگ آرٹ میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے زیادہ. اگر آپ نے بہت ساری موویز پرانی دیکھی ہوں, یا ایون ابھی بھی آپ کو شاید آئیڈیا, جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلف obsessed ہوتے ہیں, کسی سے بات نہیں کرتے. وہ لوگ تو ان کو خپتی بھی کہتے ہیں کہ خپتی ہے بہت زیادہ, کسی سے بات نہیں کرتا, اس کا حالت دیکھو, کپڑے اس نے کیسے پہنے ہوئے ہیں, اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو دیٹ از اے ریلیونٹ تھنگ ان دیٹ سینس. اینڈ جس میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرلز آر ناٹ اگریسو, سوشل کمپیٹنٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. تبھی جو ہے نا کیونکہ پروڈکشن کو زیادہ ملی ہے تو سوشل کمپیٹنٹ بھی ہوتی ہیں, دیٹس وائی وہ بہت ایون شاید آگے بھی چلی جاتی ہیں. اور اگر ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ الائن کر جائے ان کے ہابیز کے ساتھ, یا ان کا جو پروفیشن ہے وہ الائن کر جائے ان کے انٹرسٹ کے ساتھ, تو وہ بہت زیادہ آگے جا رہی ہے. تبھی ہم یہ بات کرتے ہیں پیرنٹس کو, ہم یہ کہتے ہیں, جب ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں, اور آپ اس چیز کو اس میں بھی اپنا اوپینین دیجیے گا کہ جب ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر کس چیز کا اسکل زیادہ ہے. تو پھر ہم کچھ اسکلز, بہت سارے اسکلز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں پروفیشن میں, ارننگ کا پارٹ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو میں آپ کا اس بارے میں اوپینین لینا چاہوں گی ڈاکٹر شگفتہ, بیکاز یو آر ورکنگ آن ریہیبلیٹیشن اینڈ پریونشن ایز ویل. سو دی ریہیبلیٹیشن آف دیز چلڈرن, سو وٹ آر یور پلانس فار دیز چلڈرن؟ آگے کافی زیادہ پلانس ہیں ریہیب میں. آپ کا کیا خیال ہے ریہیب کا؟ کوئی تھوڑا سا آپ بتائیں, آپ کے کیا ذہن میں ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ریہیب ہوگا. اوکے, سو جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ جیسے پرفارمنگ آرٹ ہوتا ہے, میوزک جیسے ہو گیا, ٹھیک ہے, دین آرٹ, بہت سارے بچے جو بہت اچھے ہوتے ہیں آرٹس میں, تو آپ اس کو اس میں لے کے جا سکتے ہیں. مینی چلڈرن آر ویری گڈ ان فزیکل ایکٹیویٹی, سائیکلنگ میں ان کو آپ لے کے جا سکتے ہیں, مارشل آرٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو دیز آر تھنگ جو کہ ایک کیریئر بیس بھی ہو سکتا ہے, اس پہ فوکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگ. پھر آپ کچھ بچے کوکنگ کر سکتے ہیں, بیکنگ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو کچھ اگر تھوڑا مننگ اسکل سکھا دیں ابھی ان ہم کو. جو کرنا چاہ رہے ہیں نا,
ابھی ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں، اور کافی میری میٹنگز بھی کافی سینئر لوگوں سے ہو چکی ہے، اس میں یہ کہ جو ہمارے پاس بچے ہیں کہ آٹزم کے، ان کو ہم بیکنگ سکلز سکھائیں گے تاکہ وہ اپنی ارننگ کر سکیں. اور اسی طرح اگر مارشل آرٹ میں جاتے ہیں تو وہ ایک اسپیشل بچوں کے اولمپکس بھی ہوتے ہیں، اس میں لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان بچوں کو بیکنگ کے علاوہ، مارشل آرٹ کے علاوہ بہت اچھی پینٹنگز کر سکتے ہیں ان کی. میں خود ایز سچ پینٹر بھی ہوں، اور اچھی پینٹنگ مجھے پتہ ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے، اور بچوں کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. ان کا ایکچولی یہ بہت اچھا فوکس کر سکتے ہیں، اور بہت زبردست فوکس کرتے ہیں. جب کسی کام کو فوکس کر کے کرتے ہیں تو بہت زبردست ریزلٹس آتے ہیں ان کے. تو ان کو نیٹنگ بھی کروانی ہے ہم نے، اسٹچنگ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے گراؤنڈ پہ ان بچوں کا کام ہو سکتا ہے، ان کی انٹرسٹ کیا. کوئی اگر آ کے مجھے فوری کہہ دے کہ آپ اور آپ کی ٹیم دیکھے اور مجھے 1 مہینے کے اندر اندر بچے کو سکلز کروائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس پہ ٹائم لگتا ہے. اور ایک ہی سینٹر کے اندر جب بچہ ہوتا ہے، سینٹر والے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ کہاں ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ایک ہمارا انجینئر ہو جو کہ اسکول یونیورسٹی میں نہ گیا ہو. آئنسٹائن اور نیوٹن کے پیچھے یس کون بھاگ رہا ہے؟ آئنسٹائن کون تو سے تھا وہ بالکل، سائنس کے اینڈ اسٹیفن اسٹوڈنٹس تھے. ہاکنگ اور ایون بل گیٹس، ان سب کی ہاں ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے جن لوگوں کو کسی نہ کسی فارم میں آٹزم رہا ہوا. ایون ایک کوسچن ابھی عبد البصیر شاہ کا آیا ہوا ہے کہ ورچوئل آٹزم میں کلاسیکل آٹزم میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو بھی بچے آٹزم کا آئے گا سب ڈفرینٹ بچے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، بیکاز بچے کا بیک گراؤنڈ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے کسی بھی ڈائگنوز کرنے میں. اور ڈائگنوز سے زیادہ دیکھیں ہم تو ڈائگنوز سے جانے سے زیادہ ہم اس کی پریونشن اور ریہیبلیٹیشن کیسے کرتے ہیں، ہم زیادہ اس کی بات کریں تو کرنی بھی اسی چاہیے کہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ. بیکاز میں کوئی چھوٹی ایگزامپل لیتی ہوں. اگر آپ کسی پینٹر کا یا کسی سنگر کا انٹرویو سنتے تو آپ اس کا انٹرویو اس لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنگر بنا ہے اور اس کی کوالٹی اس کوالٹی کو بہت آگے لے کر چلے اور ایکسل کیا ہے. تبھی اگر ہم بات کریں تو آٹزم کو ہم نے ایک فریم دے دیا، اور جب آٹزم کرے تو پھر ہم نے گلاسز پہن لی تو اس میں ہر چیز کو ہم آٹزم سے ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ریزن یہی ہے کہ لوگوں کو بڑا اچھا ایک وہ مل گیا ہے کہ ہم آل دا ہیومن برین اسی طرح سے کام کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ چیزوں کی کاز ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو کسی نہ کسی چیز کو جس کو کہتے ہیں کہ ہم دوش دے دیں، مطلب کسی چیز کو گناہ گار ٹھہرا دیں. ہم اب موبائل کو گناہ گار ٹھہرا دیا آپ نے کہ وہ اس کی وجہ سے آٹزم ہو رہا ہے. پھر آپ سنگل فیملی یونٹ کو کہہ دیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو کسی ڈرائیور کے حوالے کیا تھا، کسی کیئر ٹیکر کے حوالے کیا تھا. پھر کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے جو آیا تھی وہ دوسری ڈفرنٹ لینگویج بولتی تھی، ہم ڈفرنٹ لینگویج بولتے تھے، اس وجہ سے یہ سیکھ نہیں پایا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم جاب کر رہے تھے اور اس کو کسی ٹیکر کے پاس چھوڑ کے آتے تھے تو جس کی وجہ سے اسکاٹزم ہو گیا، اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، ہمیں دیکھتا نہیں تھا. ایون آپ کو شاید یاد بھی ہوگا، ہم سے کچھ عرصہ پہلے کچھ پیرنٹس ملے تھے، انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ بچے نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا اور ریزن انہوں نے یہ تھی کہ دے بوتھ ور ڈوئنگ جاب، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس پہ ڈیولپ ہو گیا. تو ہم سے بات نہیں کرتا تو گھر میں کوئی اور بھی بات نہیں کرنے والا، جس کی وجہ سے آٹزم ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے. سو جتنی ہمارے پاس فار ایگزامپل اس ٹائم ہمارے پاس 6-7 بچے آٹسٹک آ رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ 6-7 کے ساتھ کی کازز ان دا سینس یا ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. کاز تو کوئی بھی ہو سکتے. اب ایک چھوٹی سی فار ایگزامپل اگر کاز ہے، پتہ نہیں شاید لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ نہیں پتا، کہ ان کا جو برین ہوتا ہے نا، جو وائرنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو نیورونس کہتے ہیں. نیورونس کے اوپر ایک مائلینیٹڈ شیٹ ہوتی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں. اب برین یہ نیورون کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے سینسری پرسپشن سے ڈیٹا، سینسری ڈیٹا لے کے جانا ہوتا ہے برین کے اندر، پرسیو کر کے واپس لے کر آنا ہوتا ہے. تو جب ایک جس پائپ میں لیکیج ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس پائپ میں لیکیج ہونے کی وجہ سے انفارمیشن ادھر ادھر ہوگی. ٹھیک ہے. انفارمیشن ادھر ادھر ہوگی جس کی وجہ سے وہ بالکل. رسپانس لیٹ آیا یا آیا نہیں یا لیٹ آیا. اب اس ٹھیک ہے. انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا ہے، اور اس نے کلیکٹ کلیکٹ کرنا کرنے بالکل. کے لیے آپ پیرنٹس نہیں کر سکتے، فیملی ممبرز نہیں کر سکتے. اس کے ماہرین جو ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ اس کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے، کیسے اس کو مینرز ایک اسٹریم لائن پر لے کر آنا ہے، تو وہ لوگ کریں گے. اور جیسے ہی وہ ہوگا اس میں ٹائم لگتا ہے، اور پیرنٹس کو بہت زیادہ، میں تو سلام کہتی ہوں ان پیرنٹس کو جو برداشت کرتے ہیں ان بچوں کو. ان کو آپ یہ نا ایکسیپٹ کر کے ان بچوں کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ آپ کے برین کے اندر بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، اب اس کو کیسے چلانا ہے بچے کو وہ آپ سکھا نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کو اسٹریس میں ہوتے ہیں. 24 آورس ان بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایموشنل تو ایون ہمارے لمٹ انوالوڈ ہوتی ہے. ٹائمز ایون ہوتے ہیں. مدرس کہتے ہیں، ہاں بالکل مدر کہتی ہے میں بچے کو مارنا شروع کرتی ہوں، بچہ کام نہیں کرتا. اور ہم دیکھیں کتنے پیشنس سے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے آپ سے کیس ڈسکس کیا تھا، وہ بچہ جو ہے تقریباً ایک بڑے کامن میتھ ہوتی ہے اباؤٹ آٹزم ایون بوائز کے بارے میں کہ یا اوور آل بھی ہوتی ہے کہ بچہ بول نہیں رہا، بولے گا تو سارے پرابلمس ٹھیک ہو جائیں گے.
اس کی وجہ سے اس کے بیہیویئر کو اتنا اگنور کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات شاید کریں تو پورا دن ہی گزر جائے. اس بچے کا بیہیویئر انہوں نے اگنور کیا اینڈ ہی واز لائک کہ اتنی زبردست اس کی انگلش, اتنی زبردست اس کی ہسٹری, یہ جو ہمارے اس کے اوپر ایک وال تھی اس کے اوپر نا ہسٹری کچھ چیزیں تھیں, اس کو ہر ایرا کا پتا تھا, ہر چیز کا اس کو پتا تھا, لیکن ایک سیکنڈ وہ چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. وہ اس کو میں نے بٹھایا اینڈ ہی اسٹارٹڈ ہٹنگ می, ہی اسٹارٹنگ پولنگ مائی ہیئر. ایک دن ہٹ کیا, ایک دن پل کیا, کبھی چیزیں پھینکی, کبھی ڈانگے ماری. ہی واز ڈوئنگ ایوری تھنگ لائک دیٹ. تو ان کا بیہیویئر پہ جب انہوں نے دھیان نہیں دیا تو بچے تو یہ چیزیں کرے گا. اچھا میں نا کہتی ہوں کہ آپ بچے کے ساتھ نا جب بچے بن جاتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے نا. جیسے میں ایک بالکل بچہ دیکھ رہی تھی تو اس کے نا ہم موٹر سکلز پہ کام کر رہے تھے, تو اس نے کیا کیا اچانک نا ٹیبل کے نیچے چلا گیا نا, تو اس کی مدر کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ نے انجیکشن رکھتی ہے, آپ کو انجیکشن لگائیں گی نا. تو میں نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہم ڈراتے نہیں ہیں بچے کو, بالکل بھی نہیں, ہم نے ان کو ریالٹی بتانی ہوتی ہے. تو مدر نے نا ایک انجیکشن جو تھا وہ اپنے بیگ میں رکھا ہوا تھا, اور وہ کھول کے دکھاتی ہے کہ یہ انجیکشن لگا دیں گی. تو اس وقت ایسا تھا کہ وہ مدر ایسی ٹچی تھی کہ وہ کہتی تھی میں اندر ہی بیٹھوں گی, یہ غلط ہوتا ہے. پیرنٹس کی اویئرنیس کے لیے بہت ضروری کہ آپ بچے کو, جیسے میرے پیرنٹس نے اسکول کے اندر ان کر دیا اور اس کے بعد چھٹی کے وقت مجھے لینے آئے تھے, تو نارمل بچوں کی طرح آپ کو ان کے ساتھ ضرور بہیو اسکول میں بھیجتے ہوئے کرنا پڑے گا, اور بالکل, ان اور کو اوور آل بھی ایکسٹرا نارمل بچوں کی انڈرسٹینڈ طرح, کرنا ہوگا. اور اوور آل بھی اپنے ہاں بچوں کی طرح تو نارمل بہیو آپ کریں. ہاں آپ جب ایب نارمل بہیو کرتے ہیں کہ اس کو, تو دوسرے بچے جب اگنور کرتے ہیں تو وہ بچے ان کو زیادہ ٹینس کرتے ہیں, بہت زیادہ اسٹریس دیتے ہیں. آپ ایک بچے کو اگر ہوم ورک کرا رہے تو اس کو بھی اسی طرح بٹھا دیں, بے شک وہ ہوم ورک نہیں کر سکتا, اس کو کچھ ایکٹیویٹیز کروائے, کوئی کلرز دے, کوئی پینسلس وغیرہ دیں, کچھ ایسا کرے. اور پیرنٹس کہتے ہیں وہ دیوار ہماری بچے نے خراب کر دی, آپ نے تو کہا تھا آپ دیوار پہ ایسی شیٹس لگا دیں جہاں تک بالکل اس کا ہاتھ پہنچتا ہے, جہاں پہ وہ, اور ایسے مارکرز ملتے ہیں جو ریموویبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لگا بالکل دیں آپ ان کے ہاتھ میں دیں, ان کو انجوائے کرنے, ان کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو باہر نکلنے دیں, اس کو روکے نہیں پلیز, ان کو باہر آنے دیں تاکہ ان کے ایموشنز باہر نکلیں گے, اسٹریسرز باہر نکلیں گے, تو وہ ایک ہیلدی لائف. پھر دوسری چیز ہے ڈاکٹر نیلا, اور ہم بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں, پیرنٹس میڈیسن دے دیتے ہیں, سیڈیٹ کیا ہوتا ہے بچے کو, بالکل اور لرننگ کیا ہو. بالکل, ویسے آج ٹھیک ہے, والا اب وہ ایون لرننگ آئی کیا واز, ہو. میں نے کو اپنی انٹرنی کا جو ان کی بیہیویئر کی ٹیچر, ان کو میں نے بولا کہ اس بچے کی ویڈیو بنایا آپ. ایک بچہ ہے ہمارے پاس, اور وہ کھڑا نہیں ہو ہاں پا رہا تھا, گر رہا تھا بار بار. میں نے کہا ویڈیو بنائیں, کہتی آپ نظر, میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا, میں 10 دفعہ ویڈیو کے اندر نظر آؤں. میں نے کہا بنایا تاکہ ہم ان کے ڈاکٹر کو دکھائیں, جو ان کے سائیکیٹرسٹ جو ان کو میڈیکیشن دے رہے ہیں اس کو دکھائیں کہ دیکھیں بچے کس حال میں ہے. بچہ آیا, اس کی آنکھیں اتنی لال ہوئی ہوئی ہیں جیسے بدن نے نشہ کیا ہوتا ہے, زبان اس کی موٹی ہو گئی, لڑکڑاہٹ ہو گئی ہے, بار بار دماغ سو جاتا ہے. اب اس کو میں کوئی چیز سکھا رہی ہوں, اگر میں سپوز کو کچھ سکھا رہی ہوں کہ بچے یہ چیز اس طرح کو, وہ پک نہیں کر پا رہا, اسپیچ نہیں پک کر پا رہا, تو پھر آپ ایز اے تھراپسٹ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی نا کہ ہم اس کو ایک دم سے سکھا دیں. اس میں بھی پھر ایون ہمارے جو فزیو تھراپسٹ ہیں, فزیکل تھراپسٹ, وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ سیکھ گئے تھے میڈیکیشن کے باوجود بھی, کہ بچے کا دماغ سنتا پھر بھی وہ سیکھ گیا. تو دیٹ از اے تھنگ کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا کریں, کہ ایکچولی دھیان رکھا کریں ان چیزوں کے بارے میں. یہ ہماری ٹیم کی الحمدللہ ایفرٹ ہے کہ سب میڈیسن کے باوجود اس کو ایکٹیو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اس کی جمپنگ کرواتے ہیں, رننگ کراتے ہیں, ایکٹیویٹیز کراتے ہیں, اس کے سب کچھ کرواتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ میں ڈاکٹر نیلا شاید کہنا ٹھیک ہے یعنی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں جو سینٹرز ہیں وہ انفارچونیٹلی خود لکھ کر دیتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, آپ کا بچہ کا بیہیویئر بہت ٹف ہو رہا ہے, بہت رف ہو رہا ہے, یہ ہیٹنگ کرتا ہے, یہ اگریسو ہوتا جا رہا ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا دوسرے بچے کو, تو اس کے لیے بڑی ضروری ہے میڈیسن کی. اور سینٹر میں جا کے دیکھیے بچے سو میڈیسن کی جاتے ہیں, ضرورت جہاں پہ, سینٹر میں سو جاتے ہیں بچے. ہاں یو ہیو وٹنس دیٹ جہاں ایز ویل. بچے کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو ان کے, کیونکہ اسٹمک جو ہیں بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں, ان کو بڑی سوچ سمجھ کے میڈیسن, ٹونکس وغیرہ مت دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہر طرح کے ٹانکس, کبھی کچھ مدرز ایک دوسرے سے پوچھ کے ٹانکس دے رہی ہوتی ہیں, یہ دے دے وہ دے دے, نام بھی لکھ پھر رہی ہوتی ہیں. پریکٹیکل چل رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. ہاں باقاعدہ ایک دوسرے کی ٹیچر بنی ہوتی ہیں. ان کی کوالیفیکیشن ABA کے میں بالکل بھی میں نہیں مانتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے ABA اپر تھراپی ہے, کوئی خاص نہیں ہے. وہ ڈیپتھ میں کام جو ہوتی ہے وہ ایک ٹیم کرتی ہے. جب سب ٹیم مل کے کرتی ہے کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہمارا ٹیم ایفرٹ ہے, ہمارا گروپ ہے, ہم ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بچہ وداؤٹ میڈیکیشن ہمارے پاس ہے. اگر آپ کو ایشو ہوتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی, تو اس کا ٹائم ٹیبل ایسا ایڈجسٹ کریں, شام ایوننگ میں 7 o'clock اس کی جو میل ہے وہ دیں, ساتھ اس کو میڈیسن دیں تاکہ 8 o'clock وہ سو جائے, اور ارلی مارننگ 9 to 10 hours. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ 9 to 10 hours ہوتا ہے, اس کی سلیپ پوری کرنی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ٹائمنگ ایسی ایڈجسٹ کریں کہ ارلی مارننگ وہ بالکل ہو بھی فریش اٹھے, جاتی ہے اس کو بالکل. میڈیسن کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے بیہیویئر آئے گا تو ہم بہت اچھا کریں گے. حالانکہ الحمدللہ ہمارے یہ اسٹاف ہیں, ڈاکٹر بالکل. اور انیلا آپ کو میں ہے, نے ڈاکٹر بتایا بھی تھا, آپ شادیہ کو ہے, یاد ہے کہ کچھ بیہیویئرز میرے سامنے اور نہیں آئے, مجھے نہیں پتا تھا بیہیویئرز کا, ایون اتنے ہاں عرصہ کام کرنے کے باوجود بھی, بیکاز ہم اس کو سیکنڈ ٹائم میں ہاں چیک کر رہے تھے, اینڈ وہ بچہ بہت کام بیٹھا ہے, اس نے ہاں کوئی فلیپنگ, اور وہ جو کلاسیکل آٹزم کے بھی ہوتے ہیں, جیسے ایک پیرنٹ نے پوچھا بھی نا کہ وہ کلاسیکل بالکل. آٹزم کے, کلاسیکل کچھ کے ریپیٹیشن ہے, ہینڈ فلیپنگ ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں آئی تھی. وہ خاموشی سے جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھا رہا, چیزیں کر رہا ہوتا تھا. وہ تو پھر کوئی کسی جگہ پہ گیا اور ہم سے کچھ ٹائم ہمارے پاس نہیں آ رہا تھا وہ بچہ, تو بھی جا کے اس نے چیزیں توڑی, اور میں نے ٹیچر کے پاس جانا ہے, وہ ہم لوگ کو مس کر رہا تھا, ظاہر سی بات ہے. اب اس نے شاید یہ اگریسو بہیویئر اس لیے شو میں کر دیا تھا کہ وہ ہمیں مس کرتا, ہم سے بات کرنا چاہتا تھا, اس کے فادر کو ہمیں کال کروا دینی چاہیے تھی, تو اسے کام ڈاؤن ہو جانا تھا, لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں کر مجھے پائے بیکاز بزی تھے وہ. مجھے UK سے میں ایک بچے کو لے رہی ہوں, تو میں نے جب ان سے کچھ سوالات کیے تو میں نے کہا بہت ایگریسو اور ہائپر بچہ ہے نا, تو میں پیرنٹس کو گائڈ کر رہی تھی. ظاہر آن لائن ہمارا یہی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ لائیو ہو, فیس ٹو فیس جو ہم ٹریننگ کرتی ہے وہ زبردست ہوتی ہے. ان کے کچھ ایشوز تھے, کووڈ کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا جب کہ کیا آپ آٹزم کے بچوں کو میڈیسن دیتے ہیں. دیکھیں یہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں کے سائیکیٹرسٹ نو کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچے پہ ورکنگ کریں, سینٹر پہ جائیں, اس کے بیہیویئر پہ کام کرائیں, اس کی سینسری ورک کروائیں, سارے کام کروائیں, اور وہ اس بات کو جانتے ہیں. اور یہ بچے اس ادر کنٹریز کے UK کے اور اس طرح کے یورپین کنٹریز کے بچے زیادہ ایج کے کیوں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایکسٹرا میڈیکیشن نہیں دی ہوتی, ان کی ڈائٹ اور آپ کو پلانس پتا ہے وہ بناتے ہیں, ان ڈائگنوز کے بھی ہیلتھ 7 پہ ایئر کام میں کیا کرتے ہیں, کرتے 7 سال بچے کو آبزرو کرتے اس کے بعد اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. بھی ڈائگنوز بھی نہیں کرتے اس طرح بالکل. سے کہ وہ ارلی انٹروینشن اور وہ ہے. 2 سال کے بچے کہہ رہی ہے میرے 2 سال کے بچہ آٹسٹک ہے, اس پہ کام کرے. میں ایک مدر کے ہاں ساتھ کام کری تھی, میں کام کرتی ہوں ان کے ساتھ, اینڈ وہ کہتی ہے میرے بچہ جو ہے تقریباً 2 ایئرز اور 3 months میں ڈائگنوز ہو گیا تھا. اب ان کا بچہ 4 سال کا, ان کے بچے کی کوئی اسپیچ نہیں ہے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا چلو اپنا ارلی ڈائگنوز کروایا تھا, اس کے اکارڈنگ کام پھر کیوں نہیں ہوا. سو شی واز سیئنگ کہ میں اس کو بھی ادھر بھی لے گئی ہوں, ادھر بھی لے گئی ہوں. وہ ہر جگہ لے کے گئی ہوں, ایسی بات نہیں کو نہیں لے کے گئی ہوں گی. پھر کچھ ہمارے پروفیشنلز ہوتے ہیں, وہ کچھ لگتا ہے نا وہ اونچی دکان پھیکا پکوان والی بات بھی ہے کہ بڑا اچھا سینٹر بنا لیں گے, بڑے اچھے پیسے کر لیں گے, لیکن پھر وہ کسی انٹرنی کے حوالے کر دیتے, خود کام نہیں کرتے, محنت سے کام نہیں ہو رہا تھا. وہ تو خیر ہر ایک اپنی میٹرز ہیں, ہم کسی کو برا نہیں کہتے کہ بہت برا ہے جو لیکن بھی ایک کرے, بات ہے ان کو ایک اپنا بات کام ہے کرتے کہ ہیں. جب دیکھیں ایک بات ہے کہ جب آپ کے پاس ایک چیز آ گئی ہے نا, ایک انسان آ گیا, ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. ہم کسی کی بات نہیں کریں گے, ہم یہ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آ گیا ہے, ایک انسان آ گیا ہے, اور اس کا آپ اگر صحیح طرح سے ڈیلنگ نہیں کر رہے تو آپ قانوناً غلط کر رہے ہیں. آپ کو اچھا کام ڈاکٹر ٹھیک شگفتہ, کرنے آپ کی سے میں ایک اور ضرورت چیز بھی بات کروں گی, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. ٹاپک تو ہم لوگ کا آٹزم ڈفرنس تھا, میل اور مطلب گرل اور بوائے میں تھا, لیکن میں سے تھوڑا اسٹیم سیل کی بات کروں گی. کتنا فرق پڑتا ہے اسٹیم سیل پہ؟ ڈاکٹر صاحب لیکن میں اسٹیم آٹزم کی بات سیلس کر کے رہی بارے ہوں, میں ہاں آٹزم کی بات کر رہی میں ہوں, بتاتی اور چیزوں کی بات نہیں کر رہی کیونکہ اس سے اور ہوں اسٹیم چیزیں ہوتی سیل. ہے نا. میں بتاتی ہوں, اسٹیم سیل ایک ٹیکنیک ہے جو مدر کی اسٹیمپ ہے, یعنی کہ بچے کی برتھ ہوتی ہے تو ایک اس کو اسٹیمپ جو ہوتی ہے, یعنی کہ عام الفاظ میں بچے کی ناڑ جو کاٹ دی جاتی ہے, اس میں سے مٹیریل نکالا جاتا ہے, ایک فلوئڈ نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اسپیسیفک طریقہ کار سے وہ بچے کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیم سیل کا جو ٹریٹمنٹ میں نے ابھی تک دیکھا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, میں جانتی ہوں ایک ہے میرے جاننے والے آفیسر ہیں, وہ کر رہے ہیں اس پہ علاج, جو ان کا اچھا رزلٹ آ رہا ہے وہ صرف اسٹروک کے پیشنٹس پہ آ رہا ہے. اوکے.
اسٹروک کے پیشنٹ سے اچھا رزلٹ آ رہا ہے. سکسیسفل جو اسٹروک پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے اسی آٹزم پوچھا کے ہے بچے انڈیا جو میں ہیں ان بہت ہو کے رہا ہے اوپر, لوگ جو ہے نا, سوری میں آپ کی بات کٹ کری, میں یہاں پہ اسی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ شارٹ کٹس ہمیشہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو somebody was saying کہ وہ انڈیا ہاں جانا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ انڈیا گئے بھی ہیں, اور بہت سارے ایک گروپ بنا تھا ان کے بارے میں جنہوں نے بہت زیادہ فیکٹس سامنے کیے تھے, اور وہ گروپ بلاک ہو چکا کسی وجہ سے. انہوں نے کسی طریقے سے اچھا, بلاک کروا دیا کہ لوگوں تک وہ بات نہ پہنچ سکے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, ریالٹی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بات یہ ہے کہ یہ آٹزم کے بچوں پہ ایک پریکٹیکل یہ ہے, جب بھی کوئی نیو ڈائگنوز ہوتا ہے, جیسے پینسلین ہوا تھا. ٹھیک ہے, پینسلین واٹ از دس, یہ جو ہے نزلہ زکام بخار کے لیے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نزلے کے لیے. فلو وہ یہ تھا کہ وہ بندہ سائنٹسٹ نہیں تھا, وہ بندہ سائنٹسٹ نہیں تھا. پینسلین جس نے جو ایجاد کی ہے وہ شخص اپنی, اس کو بہت شوق تھا, وہ ایک سائنٹسٹ وغیرہ کے ساتھ رہا کافی عرصہ, پھر وہ ایک جگہ چلا گیا. اوپر سے سورج کی کرنیں آتی تھی, اس کے ایک روشن دان تھا, ادھر سے کرنیں آتی تھی سیدھی, اور اس کے ایک ٹیبل تھا, اس کے پاس کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں تھا, اور اس کے گھر کے دوسری سائڈ کو کوڑا تھا, گاربیج تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ جو ایک خاص قسم کا جو گاربیج تھا اس کا ڈراپ گرا, تو اس نے دیکھا کہ وہ جو گاربیج گرا تو اس کو فلو سٹارٹ ہو گیا. تو اس نے اپنی جو مائکروسکوپ میں جا کے چیک کیا کہ جو مجھے فلو ہو رہا ہے اس کے اندر کیا ہے. صبح کے وقت شبنم کے قطرے گر رہے تھے. وہ دونوں ڈراپس جب گرے اس کی مائکروسکوپ پہ, تو اس نے دیکھا کہ جو اس کا فلو جو تھا وہ اس کے اندر گرا ہوا تھا مائکروسکوپ پہ, تو ایک دم سے وہ سیلز جو ہے نا ڈیڈ ہونا شروع ہو گئی. تو سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے, تو اس نے وہاں سے جا کے پینسلین اور اس طرح کی چیزیں ایجاد. بات یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر انیلا آپ ذرا رک گئی ہیں تو ہاں ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر اسی طرح ہمیشہ جو آج سے 100 ایئرس بیک آپ کو پتا ہے فلو سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی تھی, اور ہمارے مسلمان سائنٹسٹ تھے بالکل ابولیشیم, انفلوئنزا سے, بالکل ابن سینا, برازی, انہوں نے کیا کیا, ہمارے مسلمان سائنٹسٹ نے لوگوں کو کوارنٹائن کرنا شروع کر دیا, اور جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا شروع کر دیا کہ اس ڈیزیز سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی تھی. کوارنٹائن کرنے سے کیا ہوا کہ لوگوں کو جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص تک جب ڈیزیز منتقل نہیں ہوئی تو کنٹرول ہونا شروع ہوئی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ پریٹون ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ملتی ہے جو کہ جن لوگوں کو بہت پرابلم ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, پھر نزل اسپرے دیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بڑا ٹائم لگا. اسی طرح اسٹیم سیل کا جو طریقہ علاج ہے کہ کچھ بیماریوں پہ بہت زبردست ہے, اور کیونکہ جو اسٹروک کے پیشنٹس ہیں, کیونکہ ہم نے خود دیکھا ان میں کافی امپرومنٹ آئی. ٹھیک ہے, آٹزم کے بارے میں یہ ہے کہ یو کے سے ایک فادر آئے, اور انہوں نے آٹزم کے لیے جو بچہ ہے اس کو یہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروایا. تو میں نے آفٹر 3 months, ان کا ابھی بھی میرے پاس نمبر ہے, میں نے آفٹر 3 months پوچھا کہ آپ کے بیٹے میں کیا چینجنگس آئی, تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے میں کوئی خاص چینجنگ نہیں آئی, بس تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا, لیکن وہ ٹھہراؤ تو اس کے اندر ویسے بھی آ جاتا تھا. وہ تو ایج ٹھیک کے ہے, کوئی ساتھ آ جاتا ہے, خاص تھوڑا نہیں آئی. ہاں, ایج کے ساتھ آ تو جاتا وہ ہے کیونکہ وہ ایج چیزیں والا بہت ہے تو دھیمی ہو ہم, جاتی ہیں نا وہ. ہاں, تو اس کے بارے میں جو ہے نا ایک دم سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% بالکل, رزلٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اٹس میں اے اس لیے کہنے کہ پریکٹیکل. بیکاز اور لوگ ایک دم سے پوچھ رہے ہیں, دیز آر پریکٹیکلز نا, پھر وہ شاید بہت زیادہ پیسے بھی اس پہ لگانا چاہتے ہیں. سو میرا کوشچن جو آنسر ان کو یہ ہے, تو جن لوگوں نے کروائی آپ ان سے جا کے پوچھیں, آپ کو ڈائریکٹلی وہی بتا سکتے ہیں ہمیں جنہوں نے کرائی ایسے ہے. لوگوں سے ڈائریکٹ, میرے پاس ایسے لوگوں کے بالکل آپ کانٹیکٹس نے ہیں, تو میں پوچھا ایسے ہے نا, لوگوں سے بالکل ڈائریکٹ بھی ملوا سکتی ہوں, کیونکہ میرے سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں, پیرنٹس پوچھتے ہیں اور بڑے بکاز آپ سوالات جہاں کرتے کام ہیں. کرتی ہیں وہاں پہ تو بالکل قریب میں ہے نا آپ لوگوں کے, اسے میں نے آپ سے پوچھا ہے. ہاں بالکل. اور بیکاز یو آر دوسری نیئر ٹو بات می. یہ ہے کہ اس کا سائیڈ افیکٹ فی الحال نہیں ہے, فی الحال اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھا گیا, لیکن جو گڈ افیکٹ ہے نا اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے فی الحال, آپ کے پاس کوئی ٹائم آنسر لگے گا, نہیں. وی نیڈ ٹائم فار دیٹ. ہاں, بیکاز اچھا ابھی یہاں یہ پہ میں دنیا اسی ایڈ طرف کرنا جائے چاہوں گی, گی. جیسے دنیا عبد البصیر شاہ مروت ہے, انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹا 3 years کا ہے, اور اسلام آباد میں ڈاکٹر ہاشم نے ان کو ڈائگنوز کیا ہے. اور ڈاکٹر بشرا صاحبہ, آئی ڈونٹ نو ہر فل نیم, ڈاکٹر ہاشم ندیم کو تو میں جانتی ہوں, انہوں نے بھی سمائل آٹزم ڈائگنوز کیا. اس پہ اس کے پاس کچھ ورڈز ہیں جو بول رہا ہوتا ہے, انہوں نے کچھ ورڈز کی لسٹ بھی دی ہے ہم نے, نہیں, بابا, چلتے, چھت, پانی, دودھ, امی, ابو,
دفعہ انہوں نے لکھا ہے خیر یہ ورڈز بچہ بھی یوز کرے بیکاز ظاہر سی بات ہے جو اس کے ارد گرد بول رہے ہیں وہی ورڈز یوز کر رہا ہوتا ہے بچہ لرننگ لرن کر رہا بیہیویئر ہے ہے. اس کے اندر. سو اسپیچ اسٹارٹ کریں گی انڈرسٹینڈنگ کرے گا انڈرسٹینڈنگ سے بہت بہتر ہے. میں پیسے دیتا ہوں تو وہ شاپ کیپر کے کو آواز دیتا ہے وہ فلاں چیز دے تو وہ دیتا ہے واپس بقائے بھی لے آتا ہے. سو اٹس ویری گڈ. آئی تھنک عبد آپ نے شاید مجھ سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا میں نے آپ کو شاید میسج بھی کیا تھا آپ کو شاید کوئی ایشو بھی تھا. سو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے دوبارہ بات کر لیجیے بٹ دیٹ از اے گڈ تھنگ. اینڈ دا تھنگ از دیٹ کہ اف یو بیکاز بہت سارے شاید ان کو ہے بہت سارے جو تھراپسٹ ہیں نا پیرنٹس وہ پشتو اسپیچ تھراپسٹ کے بارے میں سن رہے تھے. تو ڈاکٹر شگفتہ بتائیں ہمارے پاس کون ہے پشتو اسپیچ تھراپسٹ؟ ہمارے پاس یہ آپ کے سامنے بیٹھی ڈاکٹر انیلا سامنے ہے ہیں جو سامنے ہے. اور آپ کے بالکل سامنے بہت ہیں. انڈرسٹینڈ میں بھی اسپیچ تھراپی کرتی ہوں لیکن میں بالکل بھی نہیں کر رہی آج کل. ڈاکٹر انیلا پہ سب کچھ چھوڑا ہوا ہے اسپیچ تھراپی خصوصاً کیونکہ میرا کوئی سبجیکٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو میں اس طرف کو زیادہ توجہ دے رہی ہوتی ہوں. تو ڈاکٹر انیلا ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ اسپیچ تھراپسٹ ہے اور میں نے ان کا کام بھی بڑا کلوزلی دیکھا ہے. ایسے سو اٹس اے گڈ تھنگ کہ عبد البصیر آپ بہت اچھا وہ مطلب اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ ان کو لائف اسکل سکھا رہے ہیں. ضروری بھی ہوتا ہے لائف اسکل سکھانا. آپ نے سیفٹی اور ڈینجر ایشو بھی بتانا ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہم بیک ٹو ٹاپک آتے ہیں جن کے کوشچن ہم سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ہم کچھ دیر میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں اپنے ٹاپک کو وائنڈ اپ بھی کر دیتی ہوں کہ امپورٹنٹ چیز میں نے یہاں پہ بتائی تھی کیونکہ ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے دیٹ واز اباؤٹ کہ آٹزم ڈفرینٹ ہوتا ہے گرلز اینڈ بوائز میں اور ریپرزنٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ بوائز کا جو اوور آٹزم ہم بہیویئر پرسپیکٹو پہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بیٹھتا نہیں ہے بات نہیں کرتا دھکا دے کے چلا جاتا ہے بول نہیں رہا یا سنتا نہیں ہے آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا بیکاز یہ بہیویئر ہے جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے جان بوجھ کے ڈھیٹ ہے ایون کہتے ہیں ڈھیٹ ہے بہت زیادہ تو سب ڈیٹ سمجھ ہے. آتی ہے بیکاز یہ ورڈز ہمارے ورڈز نہیں ہمارے جو پاس جو لوگ لے کے آتے ہیں بچوں کو ان کے ورڈز ہیں کہ بچہ بہت ڈھیٹ ہے جان بوجھ کے اس طرح سے بہیو کر جان بوجھ کے جو ہے نا اگنور کرتا بالکل ہے جس کی اب تو یہ ہوتے صحیح ہیں تو بن یہ گیا. بہیویئر بالکل. سو یہ بہیویئر جو ہے نا جس کی بیسس پہ ہم آٹزم کو ڈائگنوز کرتے جب ہم اس کی بات کی جاتی ہے فیمیل کی بات کی جائے لڑکی کی بات کی جاتی ہے تو ان میں کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سوشل کیوز پک کرتی ہیں ان کو سوشلائزیشن اس لیے بھی آتی ہے کرنی یا ان دا سینس کہ وہ ماسکنگ میں بہت اچھی تھی. ماسکنگ کا مطلب ہے کہ آپ ایک چہرے پہ ماسک ڈال لیتے ہیں تو جو ان کا بہیویئر ہے وہ کاپی کرتی ہیں امیٹیشن ہوتی ہے بہت ساری. آپ کو پتہ ہے وہ مدر مجھے آگے کہتے ہیں کہ ان کے بچے کو نا اسپیچ آ گئی میں نے کہا بولیں کیا بات ہے کہتے میں کہتے ہیں یوگرٹ تو کہتا ہے یوگرٹ تو میں نے کو کہا یہ اسپیچ نہیں امیٹیشن ہے ابھی اس کی کمپریہنشن میں بڑا اس کو ٹائم چاہیے کہ جب اس نے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے وہ چاہیے یوگرٹ چاہیے تو وہ آئیڈینٹیفائی تو کر پا لیکن جب اس کو چاہیے تو وہ یہ نہیں بتا رہا تو ابھی تو اس کا جو ہے اسپیچ لیول دیٹ از وربل ریسیپٹیو لیول کو اس کو سمجھ آ کے اس کو امیٹیٹ بھی کرے لیکن ہماری پھر یہ ٹرائی ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے نا مزید وہ کریں اور وہ کمپریہنشن بھی کر پائے اور چیز کو آن دا ٹائم اپروپریٹ جب اس کو چاہیے تو بتا ریپیٹ پائے. بیہیویئر ان کا ریپیٹ امیٹیشن ہاں بیہیویئر بن امیٹیشن نہیں جاتا ہے. ہوتی ہے بالکل امیٹیشن نہیں ایکچولی ہوتی میں نا امیٹیشن مطلب کاپی کرتے ہیں جیسے طوطا کاپی کرتے ہیں سائنٹیفک بالکل بالکل میں یہ چاہتی ہوں کہ سائنٹیفک ورڈز کم بولے جائیں کیونکہ ہم ان لوگوں کے لیے بات کریں جو عام مدرز ہیں نا ان کے لیے ہم آسان الفاظ استعمال کریں. ہمارے ایک کنسلٹنٹ تھے ڈاکٹر طاہر اقبال جنرل طاہر اقبال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے بہت زبردست کارڈیالوجسٹ تھے. ہمیشہ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ بہت بہترین کارڈیالوجسٹ ہے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے جب بات کرنی ہے نا عام بندے سے عام پیشنٹ سے تو اس سے اردو میں بات کرو اسے انگلش میں یا سائنٹیفک الفاظ میں بات مت کرو کیونکہ وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. اور وہ بہت ایک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیارے انسان تھے بہت زبردست تھے. وہ اپنے غریب مریض کے لیے خصوصاً ہمارے پاس جو سول مریض اب بہت زیادہ نیڈی پور فیملیز آ جاتی تھی ان کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے اور بہت زیادہ ان کے لیے کرتے تھے. ویسے کوالٹیز اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم میں تھوڑی تھوڑی ایسی موجود ضرور ہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب ایک بس تھوڑا کوشچن سا آپ کے لیے آئے کہ آپ کا کلینک کدھر ہے آپ کا سینٹر کدھر ہے بتائیں آپ جواب دیں. ہاں کوشچن جی آیا ہمارا جو سینٹر ہے وہ مین پشاور روڈ پر ہے. مین پشاور روڈ پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کائنات ٹریولز ٹھیک ہے. اور بالکل مین روڈ پہ آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ آپ کو 2 ہاسپٹلس نظر آئیں گے.
ایک ہاسپٹل جو ہے وہ فیملی ہاسپٹل ہے اور ایک امجد میڈیکل ہاسپٹل ہے. اس کے بالکل لیفٹ ہینڈ پر جو کہ گولڈا موڑ کی طرف روڈ جاتی ہے آپ کو کائنات ٹریولز نظر آئے گا. اس کے بعد ایک مسجد نظر آئے گی, مسجد کے بالکل ساتھ سیور فوڈز ہے. سیور فوڈز والی جو گلی ہے اس میں ان ہوتے ہیں, شبیر لین وہاں پہ ہے. آپ جب بھی آئیں ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, اور بہت زیادہ دور نہیں ہے, مین شاور روڈ کے قریب ہے. ود 2 منٹس آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو مکمل گائیڈ لائنس دے سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. عبد البصیر صاحب نے کوشچن پوچھا تھا, ان کا جواب دے دیا, اور ماشاءاللہ آپ بہت اچھے اپنے بچے پہ کام کر رہے ہیں, اور کافی کنسرن بھی, بیکاز ان کا ہمیشہ مجھے کمنٹ ضرور آتا ہے. میں جب بھی کوئی لائیو سیشن کرتی ہوں تو میں نے ان کو ہمیشہ الرٹ دیکھا ہے, اور کافی ریلیونٹ کوشچن پوچھ رہے تھے. دیٹ از اے ویری یو کین سے کہ ایک جو بھی پیرنٹس ہمارے پاس اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے ہیں, بلیو کر ان کے بچوں میں چینج بھی آتا ہے. ان کے بچوں پہ جو کام ہو رہا بالکل ہے اس کو وہ ایسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں وہ, اور ایون ہاں, آپ کو نا انجوائے کیا کریں اپنے بچے کے اچھے کام کو, اور جتنا آپ انجوائے کریں گے. ڈاکٹر انیلا کی جب تھوڑی سی آواز کٹ رہی ہوگی تو میں آپ کو آپ کے ساتھ ڈسکشن پہ آ جائے کروں گی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی جو گڈ بیہیویئرز دیکھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹر پہ آنے کے بعد اس نے لرننگ کی ہے, تو اس کا اپریسیٹ کیا کریں, اور اس کو سیلیبریٹ کیا. جی ڈاکٹر بیچ میں انیلا, تھینک یو. ہاں یہ بالکل, تھوڑا انہوں نے نیٹ کا کوشچن ایشو پوچھا آ ہے. جاتا ہاں, ہے. ایشو آ گیا تھا نیٹ میں, میرے خیال سے شاید وہ گھنٹے سے اوپر ہو جائے تو وہ, کیونکہ آپ کو پتا شاید ہم گھنٹے سے زیادہ بول لیا ہم لوگوں نے. کوشچن ان کا ہے کہ ایکولیلیا اور سیلف ٹاک میں کیا ڈفرنس ہے. جو ایکولیلیا بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں جو ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. سیلف ٹاک تو بچے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں, اور سیلف ٹاک صرف ود آٹزم بچے نہیں کرتے, باقی جو بچے جن کے میں ہوں آٹزم نہیں ہوتا, جس کو ہم لے مین کی زبان میں نارمل بچے کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سیلف ٹاک کرتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی کرتے ہیں بچے کہ اس ایج میں جو بچے فار ایگزامپل 3, 4, 5 سال کے جو بچے ہوتے ہیں, وہ جب سوچتے ہیں تو بولتے ہیں. اس کو ہم سوشل لرننگ تھیوری کہتے ہیں, لینگویج کی تھیوری کہتے ہیں, کہ جو سوچتے ہیں وہ بولتے بھی ہیں, لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کی جو تھاٹس ہیں پیچھے وہ انٹرنلائز ہو جاتی ہے, تو پھر وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو یہ سیلف ٹاک ہوتی ہے یہ ان کی ہوتی ہے, کیونکہ ہر وہ بچہ دیکھیں, باقی بچے جو ہوتے ہیں جن کے اسپیچ یا ایشوز نہیں ہے اس طرح کے, یا نیورو ڈائیورجنٹ بچے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ایکسپریس کیسے کرنا ہے. اور یہ بچے جیسے ہی کوئی چیز سیکھتے ہیں تو اس کو مزہ آتا ہے, پھر یہ اس چیز کو اسٹیمنگ میں استعمال کرتے ہیں. اسٹیمنگ ہوتی ہے کہ ایک ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے کوئی بھی بچے کا, جو کہ وہ ریگولیشن میں استعمال کرتا ہے اس چیز کو. ریگولیشن سے مراد ہے اس کا برین زیادہ دیر تک, کیونکہ دیکھیں ان کا برین بہت ایکٹیو ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو زیادہ دیر تک اگر آپ رکھیں گے تو یہ بچہ نا تنگ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایکٹیویٹی تلاش کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو انگیج کر سکے. تو بچہ اسٹیمنگ بھی کرتا ہے, بچہ کو ڈیلے بھی کر رہا ہوتا ہے, بچہ سیلف ٹاک بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایم شیور آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ہر بچے کی نا پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہے, ان دا سینس کہ وہ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, وہ چیزیں بہت ساری ڈفرنٹ ہوتی ہیں. تو جو ضروری نہیں ہے کہ ایک بچے میں جو ہمیں ایکولیلیا فیل ہو رہا ہے یا سیلف ٹاک فیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور سیلف ٹاک کیسے بھی ایکولیلیا وہ بھی ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل میں کہوں نا کہ آپ کا کیا حال ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایگزامپل آپ کو دی نا بچے نے کہ میں کون ہوں, نہیں آپ کون ہو, تو مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ فادر سے پوچھے کہ بیٹا آپ کون, تاکہ اس کا جواب دے. تو یہ تھوڑا سی ایگزامپل یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایگزامپل ہوگی اٹس واز ایکولیلیا نیو کی. لرننگ نا, اس کے لیے نیو لرننگ تھی. اور ہاں نیو لرننگ تھی, اور وہ ایکسائٹیڈ تھا کہ میں اس کو کہیں سے ریپیٹ کرواؤں. یا کوئی مجھ سے یہ دوبارہ پوچھے, اور اس کو مزہ آ رہا تھا اس چیز میں اصل میں, بیکاز نیولی وہ چیز سیکھی تھی. ہاں سو اگر کسی اور کا کوشچن تو ہاں, کائنڈلی ہم سے کوشچن ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کو ہم اس کو بولے گھر جا کے بالکل رپیٹ کریں گے, اب وہ یہی چیزیں بچہ رپیٹ بار نہیں بار کریں گھر گے. میں جا کے ریپیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, کہ کسی اگر if somebody want to ask any question تو کائنڈلی پوچھے, پھر ہم اس آج کی جو اسٹریم ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں.
We are waiting for the question. Okay, what do you want to say in concluding remark, Dr. Shubhta? मैं थोड़ा सा सिर्फ इतना कहूँगी कि पेरेंट्स को जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बच्चों को वक्त देना चाहिए। और अगर आप किसी सेंटर में चले गए हैं तो आपको 1 साल में बच्चे के अंदर चेंजिंग नहीं नजर आई तो आप कोई और सेंटर चेक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको सेंटर वालों को टाइम देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा आपको। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपके थेरेपिस्ट आपको। और दूसरी बात कि प्लीज 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 इन बातों से बाहर निकल आए कि आपके बच्चे को किसी ने जुबान बंद करा दी है, किसी बाबा जी के पास जाएंगे तो आपके बच्चे की जुबान खुलेगी और वो बोलना शुरू हो जाएगा। प्लीज ये पेरेंट्स बहुत सारे कहते हैं, हाईली एजुकेटेड भी कहते हैं और नॉर्मल एजुकेशन वाले भी और अनएजुकेटेड भी कहते हैं। देखें, जो चीज़ साइंस ने बड़ी कि बहुत टाइम लगाया इस पर तय हो चुकी है कि थेरेपी टाइम पे हो जाए। स्पीच का वर्क आप अंडर 5 ईयर बच्चे को ले आए, आप ये ना कहें कि इसको ऑटिज्म है या नहीं, स्पीच है वो तो बाद में इसके बिहेवियर सामने नजर आते हैं, उस पर काम होता है, वक्त के साथ साथ होता है, बाद में पता चलता है, उसके बारे में हम बाद में कहेंगे। लेकिन कभी इसके पास दम कराने ठीक है, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, वो पेरेंट्स को ही हो रहा है, बच्चे को कुछ नहीं हो रहा होता। देखें, हमारे सूफिया कराम का क्या काम है, इस चीज़ को मुझे आपको हम सबको समझना है कि उनका यही काम है कि आप उनके पास से उठकर जाएं तो 5 वक्त की नमाज की तरफ तवज्जो जाए, अपने दीन की तरफ तवज्जो जाए, हम सच बोलें, ठीक है, किसी के साथ जो है वो खयानत ना करें, अपने कामों में ईमानदार हो जाएं और दूसरों को धोखा दे ना दें। यही 4-5 चीज़ें हैं जो हमें सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। और वो क्योंकि ज़्यादा अच्छी इबादत करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिकल का ट्रीटमेंट करें। हाँ, कहीं से शिफा अल्लाह ने देनी है तो हमें नहीं मालूम कि किसको कहाँ से शिफा मिलेगी, या आपके किसी के अकायद पे भी बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि बच्चे को थेरेपी ज़रूर कराएं, स्पीच थेरापिस्ट के पास लेकर जाएं, बिहेवियर एनालिस्ट के पास जाएं, पूरा एक टीम जहाँ पे काम कर रही हो अपने काम करवाएं। अपना टाइम वाया वेस्ट करेंगे, 10 साल का 15 साल का बच्चा होगा, फिर आप आ रहे होंगे, फिर हम बिल्कुल, जैसे हमारे पास कुछ केसेस अभी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं ना, कितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं यही वाले, बिल्कुल 2-3 तो हम ये इसी बीच जो में मैं बातें कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं घंटा पेरेंट्स के साथ, मैं एक इंस्टीट्यूट में भी काम करती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पास घंटा पेरेंट्स इसी बात में, मदर फादर सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, इस तरह के ग्रुप्स के लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं और वो आंसुओं से रो रहे होते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपकी तकलीफ, हमने इतना पैसा लगा दिया, हम दुबई तक भी गए हैं, हमारी परेशानी है, हाँ दुबई तक गए हैं, अमेरिका में गए, इधर गए उधर गए, ठीक है आप जाएं, जहाँ भी जाते हैं अच्छे ट्रीटमेंट के लिए जाएं, इलाज करवाएं, लेकिन देखें प्लीज हाइपर मत हो, रनिंग मत करें, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह एकदम से मत भागे। डॉक्टर हमारे पास बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठहर के काम कर रहे हैं, भाग नहीं रहे। डॉक्टर शॉपिंग मत करें, हमारे पास जो आते हैं वो डॉक्टर शॉपिंग करके फिर रुक, हमारे पास डॉक्टर शॉपिंग कर चुके हैं और फिर रुक गए। हाँ बिल्कुल, थके हुए बेचारे एंड पे आ गए और इतने थके हुए वो कहते हैं कि हमने एक स्टॉप पे रुकना है। थैंक यू सो मच रेहान खालिद ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन तो आप काइंडली पूछ लें। एंड नौरीन सदीकी हैं, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक और चीज यहाँ पे करना चाहूंगी, जैसे आप बता रही थी ना कि 5 इयर्स बहुत ज्यादा एज, 3 साल तक अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा, आप काइंडली डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाएं, रेलेवेंट पर्सन, फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, उनके पास जरूर लेके जाएं। 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं, 3 साल में मैं कहती हूँ बहुत पीक पहुंच चुका है, उसका एक्सट्रीम आ चुका है, एक चीज की वो जिसको कहते हैं ना कि एक लेवल आ चुका है, तो उससे आपने जैसे ही आपको लग रहा है ना, आपने फौरन अपने बच्चे को लेके जाना थेरेपिस्ट के पास, ठीक है। आप लोगों की बातें मत सुनिए कि मेरा बच्चा 5 साल में बोला था या हमारी फैमिली में चीज चली आ रही तो ये लेट बोलते हैं, आप इस चीज पे नहीं जाना। अगर आपके बच्चे में के सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी तरह के, तो आप एटलीस्ट एक दफा तसल्ली के लिए जरूर जाएं डॉक्टर के पास, ठीक है। और ये सब अब्दुल बसीर साहब, आप काइंडली अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी करवाएं ताकि जो प्रोसेस आ रहा है। एक मिनट डॉक्टर शगुफ्ता, वेट
सॉरी उनको मैं रिकमेंड करूंगी, उनके अभी मैं दोबारा मैसेज कमेंट पढ़ा है कि आप अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी जरूर स्टार्ट करवाएं ताकि जो उसका प्रोसेस है वो इनहेंस हो जाए और जो गैप आ रहा है वो जल्दी कवर हो जाए, तो उसके लिए आपने जरूर स्पीच थेरेपी करवानी है। अच्छा, रेहान खालिद ने पूछा आपका सेंटर कौन सा है? जी हम लोगों का अपना सेंटर है विद द नेम ऑफ सेंटर फॉर रिसर्च प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। डॉक्टर गुफ्ता ने इसके बारे में डिटेल के पहली स्ट्रीम में सुन ली, लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ कि हमारा जो सेंटर दैट इज ऑन पेशावर रोड रावलपिंडी के अंदर है, शबीर लेन में। मजीद डिटेल के लिए आप जो है हमें इनबॉक्स कीजिएगा, हम आपको नंबर भी दे देंगे और सारी डिटेल भी शेयर कर देंगे, जिसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप काइंडली पूछ लें। और आई एम श्योर आपको नूरीन थैंक यू सो मच, रेहान खालिद थैंक यू सो मच, एंड अब्दुल बसीर कोई बात नहीं, आपने हम थैंक्स करते कि आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से। हम काफी देर से आप हमारे साथ हैं शुरू से भी, और हमारी बातें सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने अपना रिव्यू भी दिया हमें और एक एग्जांपल भी दी कि आपने अपने बच्चे के साथ काम किया, तो देखिए कितना पॉजिटिव रिजल्ट आया। और ये बड़ा बेसिक काम होता है और आपको बड़ा बेसिक चीजें करनी पड़ती है। आपको अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है, एक महंगे इक्विपमेंट आने की जरूरत नहीं है, इवन बाहर से कोई चीज मंगवा ली, ये चीज मंगवा ली, वो उसकी जरूरत नहीं। जो घर में अवेलेबल होता है उसी को इस्तेमाल करें, उसी के साथ खेलें जिनके साथ आप बच्चों के साथ घर में खेल रहे होते हैं। अच्छा, डिस्कशन को अब मैं ये हम वाइंड कहूंगी अप करने एंड लगे में हैं, काइंडली कि जो अब्दुर्रहमान क्वेश्चन नूरीन और रेहान खालिद, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर से आए, हमारे साथ रहे, सवालात किए। और मैं सिर्फ एंड में ये कहूँगी कि अगर हम मीडिया पे आके, मेन स्ट्रीम पे आके ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने काफ़ी अरसा काम किया है। मुझे 13-14 साल हो गए, डॉक्टर अनिला को 10 से 11 साल हो गए, तो हमने ये काम किया है। हमारे रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके बात कर रहे हैं। हम चैलेंज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काम है, मेहनत तलब है, बहुत टफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आती है। लेकिन वालिदैन को हम कहते हैं ज़रा बोले से सब्र करके, ठीक है ज़रा सब्र करके। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर और शुक्रिया फॉर योर माशाल्लाह हमारे टाइम। साथ जो पेरेंट्स हैं वो जब थक कर आते हैं, जब पेरेंट्स थक कर आते हैं तो वो वैसे ही होले हुए होते हैं, बस कहते हैं ठीक है आप जाने, आपका काम चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ओके, लिसनिंग, थैंक यू सो थैंक मच यू सो डॉक्टर मच गुप्ता। आप डॉक्टर अभी तक अनिला, अपने यू यूनिफॉर्म में ही बैठी, इनवाइट मैंने मी। आपको टाइम से आपको आते साथ ही पकड़ लिया। एंड आपको शायद पता होगा कि मैं 2-3 दिन से ना नेट का बड़ा इशू इस वजह से भी आ रहा है कि लाइट बार बार जा रही है, तो मेरे गेस्ट बेचारे इधर उधर हो जाते हैं, या जिनकी मैं गेस्ट होती हूँ वो इधर उधर हो जाते हैं। तो बेचारी उन्होंने बड़ी बीच में कॉल भी किया, मैंने कहा मैं आपको दोबारा किसी और टाइम कर लूंगी, मैं कोई फिलहाल डॉक्टर बात गुप्ता से नहीं, कर देती हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने की, हमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बीच में नहीं डिस्कस कोई की। और बात नहीं, आपको पता हम है ऑटिज्म अवेयरनेस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं डेली स्ट्रीम कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, कि जितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें। तो आजकल हर कोई कर रहा होता है, मेरा मतलब इन द सेंस कर तो हर कोई रहा होता है, लेकिन हमने भी छोड़ा कि हम भी थोड़ा अपना इनपुट डाल लें अपनी, जो हमारे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको जितना हम इक्विप कर सकें, इन्फॉर्मेशन दे सकें, उतनी हम दे रहे होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा, टॉपिक मैं भी नहीं बताऊंगी कल के टॉपिक का, ठीक है? दैट इज यू कुड से के एक सरप्राइज है, ठीक टुमारो है। सरप्राइज। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज। टुमारो में भी हम हो सकता है कि सेंटर फॉर रिसर्च रिहेबिलिटेशन से ही आ जाएं, वो सेंटर किसी फॉर और टाइम रिसर्च हम आएंगे, प्रिवेंशन 6 एंड to 7 जो है मैं रिहेबिलिटेशन अपने से भी इसमें आऊंगी, आएंगे, ठीक है? वो हम ताकि किसी और टाइम आएंगे, हाँ, लेट आएंगे लेकिन इवनिंग में, वो लेट इवनिंग में आएंगे, लेट इवनिंग में करेंगे। अभी बताते नहीं है, नाइट में दैट इज सरप्राइज। नाइट में थैंक यू सो उससे मच आएंगे। एवरीवन, रेहान खालिद, अब्दुल बसीर। और अब काइंडली अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाएं। ओके, मैं आपको थैंक इसलिए यू, कह रही हूँ कि अल्लाह आपकी वो हाफिज। चेंजेस आने शुरू होंगे बच्चे की, तो आपका थेरेपी का जो या स्पीच का प्रोसेस वो एनहांस हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।